नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी आमीन सुम्मा आमीन। जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो रमज़ान दुआओं के साथ अंबिया की दुआओं की सीरीज़ है उसका डे 19 है और इंशाल्लाह कल हमारी सीरीज़ की तकमील है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आज हम कौन से नबी की दुआ पढ़ेंगे। ये मिस्र में पैदा हुए, बताएं कौन से नबी मिस्र में पैदा हुए थे। इनके भाई भी नबी थे, मूसा अलैहिस्सलाम है। कुरान मजीद में इनका जिक्र सबसे ज्यादा दफा है, यानी कहा जाता है कि 100 से ज्यादा दफा मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया और इनसे गलती से कत्ल हो गया था। चलो मैंने बता भी दिया आपको मूसा अलैहिस्सलाम। जी बिल्कुल, अल्लाह मुबारक। इंशाल्लाह ताला आज हम मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारी और जामे दुआ, इनकी बहुत सारी दुआएं हैं कुरान मजीद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह, लेकिन एक दुआ इंशाल्लाह ताला हम आज पढ़ेंगे और इस दुआ का ताल्लुक है मूसा अलैहिस्सलाम की इस क्वालिटी से कि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे, यानी दूसरों की मदद करने वाले। और आप देखें कि जो उनसे कत्ल भी हुआ था वो भी किसी की हेल्प करने के लिए गए थे ना, तो ही वॉज वेरी हेल्पफुल, काइंड हार्टेड और खैर ख्वाह थे बहुत ज्यादा। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो इजिप्ट में पैदा हुए थे और उस वक्त जो वक्त था वो ये था कि बनी इसराइल, जैसे आपको पता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का टाइम जो था वो बहुत पीक टाइम था बनी इसराइल का। और फिर उसके बाद जब उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानियां शुरू कर दी और सारे दीन के अहकामात को भूल गए, तो फिर क्या हुआ कि फिरौन और उसके लोग जो हैं वो उन पे गालिब आ गए और उन्होंने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया। फिर ये हुआ कि फिरौन को जो उस वक्त के एस्ट्रोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने कहा कि एक कोई बच्चा पैदा होगा बनी इसराइल में जो कि तुम्हारे डाउनफॉल का सबब बनेगा। तो फिर फिरौन ने ये करना शुरू कर दिया कि जो भी बच्चा पैदा होता था ना, यानी जो लड़का पैदा होता था उसको कत्ल करवा देता था। फिर जब बहुत ज्यादा बच्चे कत्ल होना शुरू हो गए तो फिर उसके जो वजीर थे उन्होंने कहा कि इस तरह तो फिर सारी नस्ल ही खत्म हो जाएगी, तो हमारी खिदमत कौन करेगा, सारे काम कौन करेगा ना। फिर उन्होंने एक और प्लान बनाया और वो क्या था कि हम 1 साल बच्चों को जिंदा रहने देंगे और 1 साल कत्ल करेंगे। तो जिस साल हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए वो साल था जब वो बच्चों को छोड़ देते थे, और जिस साल मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए वो साल था जब बच्चों को कत्ल किया जाता था। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने उनके लिए एक डिफरेंट प्लानिंग की, और वो क्या थी कि फिरौन ही उनकी परवरिश करे, वो जो उनका दुश्मन है वो ही उनको उनकी परवरिश करेगा। तो अल्लाह ताला ने फिर, जैसे वो आपको पता है पूरा वाकया सूरह कसस में आता है कि किस तरह अल्लाह ताला ने उनको कत्ल से भी बचाया और गुलामी से भी, और उनकी परवरिश जो है वो एक प्रिंस की तरह हुई थी, शहजादों की तरह। अब क्या हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम का बचपन सारा गुजर गया। अब वो यंग हो गए, और फिर ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि बनी इसराइल से ही थे तो उनको अंदाजा तो था, और फिर साथ साथ वो देखते रहे कि फिरौन के जो लोग हैं वो कितना जुल्म करते हैं। तो बहरहाल ये वजह थी कि वो बनी इसराइलियों के लिए सॉफ्ट हार्टेड रखते थे ना, क्योंकि वो देख रहे थे कि फिरौन क्या करता है और उसके लोग क्या करते हैं। तो जब वो अपनी पूरी जवानी को पहुंचा और खूब तवाना हो गया तो हमने उसे हिकमत और इल्म से नवाजा, और नेकोकारों को हम इसी तरह का बदला देते हैं। यानी और ये भी पॉसिबिलिटी आप देखें कुरान मजीद में हमें बहुत डिटेल्स तो नहीं पता चलती, लेकिन बहरहाल उनको शायद पता था कि उनकी घर वाले कौन हैं, और मे बी सारी बात उनके इल्म में हो। यही वजह थी कि वो इंक्लाइंड थे बनी इसराइल की तरफ। और अल्लाह सुब्हान ताला ने जब वो जवान हो गए तो अल्लाह ने उनको इल्म भी अता किया और हिकमत भी। और फिर क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन वो एक ऐसे वक्त शहर में दाखिल हुआ जब उसके रहने वाले गफलत में थे, तो उसने उसमें 2 आदमियों को बाहम लड़ते हुए पाया। एक तो उसके अपने गिरोह में से था
اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا. تو یہاں پہ اپنے گروہ سے مراد بنی اسرائیل ہے، اور دشمن جو ہیں وہ قبطی ہیں جو کہ فرعون کے لوگ تھے. تو وہ جو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا اس نے اس کے خلاف مدد طلب کی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام تو اس کو چھڑوا رہے تھے، تو اس میں انہوں نے پنچ کیا اور وہ میں بھی کسی ایسے پوائنٹ پہ لگ گیا کہ وہ شخص جو ہے ہلاک ہو گیا. بالکل اسٹرانگ تھا. ایگزیکٹلی آپ دیکھیں پچھلی آیت میں ہم نے یہی دیکھا نا، اللہ نے اس کو خوب توانا، یعنی اسٹرانگ باڈی تھی ان کی. تو اب کیا ہوا کہ جیسے انہوں نے دیکھا وہ شخص مر گیا ہے، کہنے لگے یہ تو کوئی شیطانی کام ہے، بے شک وہ کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے. اب کیا ہوا کہ جیسے ایک میں آپ کو بتایا کہ ایک اسرائیلی تھا بنی اسرائیل سے، اور دوسرا جو ہے وہ قبطی تھا، مصری تھا، جو فرعون کے لوگ ہوتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو فوراً احساس ہو گیا کہ سم تھنگ وینٹ رونگ. اب دیکھیں یہ جو کوالٹی ہوتی نا انبیاء کی، اس کو کہتے ہیں اواب. اگر کبھی آپ کو بھی ایسا فیل ہوتا ہے تو اس کا مطلب الحمدللہ ہمارے اندر بھی اواب کی کوالٹی ہے. اور وہ کیا ہے کہ کوئی آپ کو کہتا نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے یا یہ ثواب ہے یا نیکی ہے یا کیا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جو غلط ہوتی ہے، جب گناہ ہوتا ہے، فوراً آپ نا بے چین ہو جاتے ہیں. ایک رنگ کرتے آپ کے اندر کوئی چیز نا، آپ کا ضمیر آپ کو فوراً ایک میسج دیتا ہے کہ سم تھنگ وینٹ رانگ، یہ صحیح نہیں ہوا، یہ غلط ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ چونکہ وہ اللہ کے نبی بھی تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دی، اور انہوں نے فوراً کہا کہ یہ کچھ غلط ہوا ہے اور یہ شیطان کا کام ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. اب دیکھیں ابواب بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ فوراً استغفر اللہ، یا اللہ اگر یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ گناہ ہے، تو یا اللہ مجھے معاف کر دے. کیونکہ بعض دفعہ بظاہر وہ چیز ہمیں صحیح نظر آ رہی ہوتی، لیکن چونکہ ہمارا دل بے چین ہوتا ہے، تو جب دل بے چین ہو کسی کام کے بعد تو پھر اللہ کی طرف رجوع کریں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسے کیا. اب آپ نے نا ایک چیز نوٹ کرنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں آپ سب نوٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلی دعا وہ کرتے ہیں قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. کہنے لگا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، بس تو مجھے بخش دے. اب آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کے لیے تھوڑی سی بے احتیاطی بھی مناسب نہیں ہے. یعنی ان کو پتا تھا کہ مجھ سے ایکسپیکٹڈ نہیں کہ میں ایک دم سے اس طرح ریاکٹ کروں، تو انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی. ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اب کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، تو اس نے اسے بخش دیا. بے شک وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا. اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا تھا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے نا. یعنی اب دیکھیں اتنے سال موسیٰ علیہ السلام نے وہاں گزارے اور پھر ایک دم سے یہ واقعہ ہوا، تو یہ ساری تقدیر کا حصہ ہوتا ہے. اب کیا ہوا؟ اب دوسری دعا مانگ رہے قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. اس نے کہا اے میرے رب، دوسری دعا آپ دیکھیں، جیسے تو نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے تو میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. اب یہ انعام اللہ تعالیٰ کا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پہ کہ انہوں نے اللہ سے توبہ مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اب یہ کیسے پتہ چلا؟ دل آپ دیکھیں مطمئن ہو جاتا ہے نا. جیسے آپ کچھ غلط کرتے ہیں، بے چینی ہوتی، پھر آپ استغفار کرتے ہیں، استغفار کرتے رہتے پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی دل مطمئن ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا انہوں نے غلط کیا تھا، اور انہوں نے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ بھی کیا. اور وہ کیا کیا کہ اب میں آئندہ کسی مجرم شخص کی مدد نہیں کروں گا. اللہ سے ایک طرح سے توفیق بھی مانگی کہ اللہ ان کو گائیڈ کرے کہ وہ آئندہ ایسا نہ کریں. تب آپ دیکھیں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کریں، اسے بار بار کریں یا اسے سبق حاصل کریں. آپشن 2 ہم لیں گے، ٹھیک ہے، اسے سبق حاصل کریں. اب کیا ہوا کہ نیکسٹ ڈے، ظاہر ہے اب آپ دیکھیں ایک قتل بالخطا ہو گیا تھا. پھر وہ صبح کے وقت ڈرتے ڈرتے خفیہ ٹول لگاتے ہوئے شہر میں گیا تو دیکھا اچانک وہی شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی وہ اسے فریاد کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے سے کہا بے شک تو صریحاً بہکا ہوا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ یہ شخص غلط ہے، اس نے کل بھی ایسے کیا تھا اور آج دوبارہ وہی کر رہا ہے.
تو اب کیا ہوا؟ پھر جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اسے پکڑ لے، تو جو ان دونوں کا دشمن تھا وہ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ تو زمین میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے اور تو اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتا۔ اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اصل میں کیا کر رہے تھے کہ وہ چھڑانے لگے نا، ان دونوں کو الگ الگ کرنے لگے، ان کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اب کیا ہوا کہ راز فاش ہو گیا، پتہ چل گیا اس شخص کو کہ اچھا وہ جو کل قتل ہوا ہے وہ موسیٰ نے کیا۔ تو اب ظاہر ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ اس طرح سے ہو۔ تو اب یہ ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تم ایسے کر رہے ہو، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی صرف یہ انٹینشن تھی کہ دونوں کو سیپریٹ کریں تاکہ لڑائی جھگڑا نہیں ہو۔ اب کیا ہوا کہ وہ شخص چلا گیا واپس محل میں، اور یعنی ظاہر ہے ان کو الگ الگ کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے، وہ بھاگ گیا اور جا کے اس نے پھر فرعون کو بتا دیا کہ اس طرح موسیٰ نے وہ جو کل قتل ہوا تھا وہ موسیٰ نے کیا تھا۔ اب یہ تھا کہ فرعون نے پھر کیا کیا کہ اعلان کر دیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لائیں اور اکاؤنٹیبلٹی ہو گیا۔ اب چونکہ محل میں یہ باتیں ہو رہی تھیں، اور پھر کیا ہوا، اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا، اے موسیٰ، بے شک سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ تجھے قتل کر دیں، بس تو یہاں سے نکل جا، یقین کر میں تیرے خیر خواہوں میں سوں۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی نا، کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اب کیا ہوا، آپ دیکھیں، فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، بس وہ ڈرتے ڈرتے خفیہ ٹو لگاتے وہاں سے نکل پڑا، یعنی چھپتے چھپاتے۔ اب آپ دیکھیں پھر دعا مانگ رہے۔ اب یہ کون سی دعا ہے ان کی؟ دعا نمبر 3 آ گئی نا، رَبِّ نَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ، کہنے لگے کہ اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے، دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، پھر ظاہر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دل میں ڈالا ہوگا کس طرف جائیں، تو اب انہوں نے مدین کا رخ کیا، اور جب وہ مدین کی جانب رخ کیا تو کہنے لگا، عَسَىٰ رَبِّی أَن يَهْدِيَنِی سَوَاءَ السَّبِیلِ۔ ابھی کون سی دعا ان کی؟ نمبر 4، کہنے لگا مجھے امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یعنی بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی نہ کریں اور اللہ کی مدد آ جائے۔ آپ دیکھیں کہ جب ان سے وہ قتل خطا ہوئے وہاں سے لے کے اس ٹائم تک مسلسل وہ ہر بات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ کسی انسان کے پاس نہیں گئے پروٹیکشن کے لیے کہ دیکھو یہ فرعون یہ کرنے لگا ہے تو مجھے بچا لو، ایون اپنی قوم کے پاس بھی نہیں گئے، بنی اسرائیل کے پاس بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو ڈائریکٹ کرتے گئے۔ بالکل، تو ہم اللہ تعالیٰ کو ہر موقع پہ یاد کرتے، ہر سٹیپ پہ؟ جیسے آپ دیکھیں، آپ کبھی گھر سے نکلے نا تو ہر قدم پہ اللہ کو یاد کیا کریں، ہر قدم پہ اللہ سے دعا مانگ، یا اللہ یہ بھی آسان کر دیں، یا اللہ یہ بھی آسان کر دیں۔ انسانوں پہ نہ ڈیپینڈ کریں گے، کوئی انسان آ کے آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے لیے آسانیاں کرے گا، آسانیاں ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے، اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو وہاں لوگوں کا ایک گروہ پایا جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا تھا، اور ان کے علاوہ 2 لڑکیوں کو پایا جو اپنے مویشی روک رہی کہ پانی کی طرف نہ جائے۔ کہا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ وہ دونوں کہنے لگے جب تک چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے دیکھا ہوگا، نوٹس کیا ہوگا کہ 2 لڑکیاں ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو پکڑ نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ دیکھیں، ہو سکتے جانور پیاسے ہوں گے تو اس لیے بار بار پانی کی طرف جا رہے ہوں گے، مگر وہ جا نہیں رہی۔ اور وہ کیوں نہیں جا رہی تھی کہ ظاہر ہے سارے آدمی تھے وہاں پہ، تو ان کو تھا کہ وہ سب نکل جائیں تو اس کے بعد ہم جا کے اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ تو اب کیا تھا کہ 2 ریزن انہوں نے بتائے، موسیٰ علیہ السلام نے جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ انتظار کر رہی ہیں سب آدمی چلے جائیں، اور دوسرا کہ وہ کیوں ایسا کام کر رہی ہیں، یعنی میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں سوال آیا کہ سب آدمی ہیں تو ان کے گھر سے کوئی آدمی کیوں نہیں آیا؟ تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ وجہ ہے، ہمارے والد جو ہمیں بوڑھے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے۔
تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ تو اس نے ان کو پانی پلا دی، یعنی وہ لے گئے اور انہوں نے جانوروں کو پانی پلا دیا. پھر سائے کی طرف پلٹ گیا تو کہنے لگا ربینی لما انزلت الی من خیر فقیر. پھر دعا نمبر 5. اب آپ دیکھیں، آپ ان کی سچویشن امیجن کریں. اس موقع پر بھی وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے میرے رب، جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل کرے بے شک میں اس کا محتاج. یعنی ان لڑکیوں کو کچھ نہیں کہا میں مسافر ہوں یا کچھ کھانے کو مل جائے گا، یا یہ میں نے تمہارے جانوروں کو پانی پلا دیا مجھے کیا ملے گا، یا میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر جا سکتا ہوں. کچھ بھی نہیں. احسان کیا اور محسن کی طرح ان کو دیکھا بھی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں یا کیا کچھ. آرام سے جا کے درخت کے نیچے بیٹھ کے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا. اور یہی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری آج کی دعا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا نمبر 5. ربینی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب، جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل کرے بے شک میں اس کا محتاج. اب انشاءاللہ پہلے اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربی، اے میرے رب، انی بے شک میں لما انزلت الیہ جو بھی تو میری طرف نازل کرے من خیرن بھلائی میں سے فقیر میں اس کا محتاج ہوں. اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بھلائی عطا فرمائے. خیر جو ہے نا اس کا مطلب ہے ایوری. سب سے پہلے آپ دیکھیں دعا کے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں. ربی، موسیٰ علیہ السلام نے ربی کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت سے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ جب بندہ کہتا ہے نا رب، تو رب میں ساری چیزیں آ جاتی کہ یا اللہ آپ میرے خالق ہیں، آپ میرے مالک ہیں، آپ میرے پلانر ہیں چیزوں کے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انبیاء کی ساری دعائیں جو ہیں وہ رب سے شروع ہوتی نا، ربی سے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جب ربی کہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو جیسے ہر چیز میں ہر چیز کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کر سکتا ہے اس وقت اور اس معاملے میں. اور یہ بھی ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے بندے کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم اپنے آپ سے بھی کوشچن کریں نا کہ جب مجھ پہ مشکل پریشانی آتی تو کیا کرتے ہیں ہم. یہ تو نہیں فون اٹھا کے اب کس کو میسج کر کے بتاؤں. پہلے انسانوں کو بتاتے ہیں کہ پہلے اللہ سے بات کرتے ہیں. جو لوگ پہلے اللہ سے بات کرتے ہیں نا تو ایک ان کے اندر جو کوالٹی آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کس کے پاس ہے تمہارا. تو پھر ہم اسی بندے کو میسج کریں گے جو ہمارے مسئلے کو حل کر سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو میسج کیے بغیر ہی مسئلہ حل ہو جائے. الحمدللہ اللہ کے تو کچھ مشکل نہیں. انی لما انزلت الیہ یعنی جو کچھ بھی آپ نے نازل کیا. یعنی آپ دیکھیں لما انزلت میں کتنی جامعیت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ نازل کیا. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ گھر چھوڑ کے آگے تھے، سب کچھ آپ دیکھیں نہ ان کے پاس کوئی سامان تھا. ظاہر ہے وہ جس سچویشن میں نکلے ہم سب کو پتہ ہے. نہ انہوں نے کوئی لگیج لیا، نہ ان کے پاس کوئی سواری تھی، نہ پہننے کے کپڑے تھے، نہ کوئی رہنے کی جگہ تھی. یعنی بالکل خالی ہاتھ اللہ پہ توکل کر کے وہ نکل آئے. اور پھر من خیرن جو بھی خیر بھلائی اور حسنات ہے، فقیر میں اس کا ضرورت مند ہوں. یا اللہ جتنی بھی آپ نے چیزیں خیر میں سے نازل کی ہیں نا میں ان کا محتاج ہوں، میں ان کا ضرورت مند ہوں. اب آپ دیکھیں کہ اس دعا سے ہمیں 3 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ظاہر ہو رہا ہے، اور وہ ہمیں ایسے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس پورے واقعے میں
انہوں نے 5 دفعہ اللہ سے دعا مانگی. یعنی ہر سٹیپ ہر مشکل پہ ہر پریشانی میں انہوں نے سب سے پہلے اللہ سے دعا مانگی. اور پھر وہ اپنی حالت اور کیفیت کا ذکر اللہ سے کر رہے ہیں, کسی انسان سے کوئی مدد نہیں مانگی. یعنی آپ دیکھیں کہ جو ابھی واقعہ ایک آیا ہے اس میں 2-3 لوگ تھے نا جن کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا انٹریکشن ہوا. ایک وہ شخص تھا جو ان کو بتانے آیا تھا کہ تمہاری قتل کی پلاننگ کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی نہیں کہا کہ تم میری ہیلپ کر سکتے ہو, میں کیسے بچوں, میں کہاں جا کے چھپوں. نہیں, وہاں سے نکل آئے. پھر اس کے بعد وہ لڑکیاں ملتی ہیں, ان کو بھی نہیں کہتے کچھ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اتنے سارے آدمی وہاں کھڑے ہوئے تھے نا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. آپ سوچیں ایک بندہ ایک جگہ کو مسافر ہے, اجنبی ہے, کسی کو نہیں جانتا, کھایا بھی پیا بھی کچھ نہیں ہے, آرام بھی نہیں کیا, پتہ نہیں کتنے دن کا ان کا سفر تھا, لیکن انہوں نے کسی انسان سے کوئی مدد نہیں مانگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے مشکل وقت میں ہر مرحلے میں اللہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بہترین قبولیت عطا کی. یعنی پھر وہ آگے آتا ہے نا واقعہ کہ پھر وہ لڑکی آئی اور اس نے کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہائش کا بندوبست کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اس طرح بھی قبول کی کہ ان کو جاب بھی مل گئی, کیونکہ جب آئے تو ان کے پاس کوئی جاب نہیں تھی, کوئی انکم نہیں تھی, تو ہی واز ہائرڈ رائٹ اوے. یعنی ان کی جو سکلز تھیں ان بچیوں نے دیکھ لی, سمجھدار بچیاں تھیں, انہوں نے جا کے اپنے والد کو بتایا تو انہوں نے کہا بہترین انسان ہے جس کو ہم اپنے کام کے لیے ہائر کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جاب کا بھی بندوبست کر دیا, اور اس دعا نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بدل دی. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم چاہتے نا کہ ہماری لائف چینج ہو جائے تو پھر یہ دعا مانگی, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام لائف چینجڈ آفٹر دس دعا. اور وہ کیسے چینج ہوئی؟ یعنی وہ بے گھر تھے, ان کو گھر مل گیا, وہ جاب لیس تھے, ان کو جاب مل گئی, ان کے پاس انکم نہیں تھی, انکم آ گئی, ان کے پاس فیملی نہیں تھی, ان کو فیملی مل گئی. تب آپ دیکھیں کہ جو انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے اگرچہ وہ تھوڑی مشکل سے گزرتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو ایک دم سے تو نہیں سب کچھ مل گیا نا, تھوڑی مشکلات سے گزرے. آپ دیکھیں ایک خوف بھی تھا, جان جانے کا خطرہ تھا, چھپ چھپ کے نکل کے آئے, پتہ نہیں کتنا لمبا سفر کیا. وہ ساری ڈیفیکلٹیز میں صبر اور شکر کے ساتھ چلتے رہے, اور محسن کی طرح جب آ کے لڑکیوں کی ہیلپ بھی کی تو بھی کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا, اور وہاں بھی اللہ سے ہی مانگ رہے. تب آپ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے اس دعا میں خیر مانگ رہے ہیں نا, تو خیر کہتے ہیں مرغوب چیز کو. مرغوب کا مطلب ہے جو چیز آپ کو پسند ہو, آپ کی فیوریٹ ہو. اور اسی طرح خیر جو ہے یہ شر کا اپوزٹ ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے ہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے ہر وہ چیز ملے جو میرے لیے بینیفیشل ہو, یعنی وہ مجھے نقصان نہ دے. پھر اسی طرح خیر کا مطلب عقل, عدل اور فضل بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ فیصلے کرنے کی توفیق دے, عدل کرنے والا بنائے, اپنے فضل سے عطا کرے. پھر اسی طرح ان جنرل خیر میں سب چیزیں آ جاتی ہیں, جیسے کھانے پینے پہ بولا جاتا ہے امور خیر, عبادت, قوت, مال, رزق, اہل و عیال اور ذریعہ معاش, یہ ساری چیزیں خیر میں آ جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انسان خیر کو پسند کرتا ہے, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اور وہ خیر کی محبت میں بڑا شدید ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ساری خیر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. کہو کہ اے اللہ, اے بادشاہی کے مالک, تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے, پاور جسے چاہے دے دے, جس سے چاہے چھین لے, جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے, ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے, بیدک الخیر, اور بے شک تو ہی ہر چیز پہ قادر ہے. تب آپ دیکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خیر ملے تو ہمیں کچھ اور بھی کوالٹیز لانی پڑیں گی نا, خالی دعا سے تو کام نہیں بنے گا. موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی بھی ذہن میں رکھیں, ایمان اپنے اندر مضبوط کریں, تقوی, اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہم پہ ہمیں کہا ہے کرنے کو وہ کریں,
اللہ کی اطاعت کریں، اپنے اندر نرمی لائیں، اور ہر غلطی پہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار کریں۔ کن کاموں سے انسان خیر سے محروم ہو جاتا ہے؟ کس کو خیر نہیں ملتی؟ جو گناہ کے کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، جس کے اندر سختی ہوتی ہے، اور جو ناشکرا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنی کہ ہم خیر کی چابی بنے نا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ خیر کی کنجی اور برائی کے قفل ہوتے ہیں، یعنی تالے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ برائی کی کنجی اور خیر کے قفل ہوتے ہیں۔ تو اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے خیر کی کنجیاں رکھ دی، اور اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شر کی کنجیاں رکھ دی۔ یعنی کچھ لوگ جہاں جاتے ہیں خیر کے راستے کھولتے ہیں، خیر و بھلائی کا سبب بنتے ہیں دوسروں کے، اور کچھ لوگ دوسروں کے لیے شر اور فتنے کا سبب بنتے ہیں، جیسے کل ہم نے مفسد انسان کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی خیر کی چابیاں بنائیں انشاءاللہ۔ اب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام والی دعا کب مانگے؟ دین اور عبادات میں بہتری کے لیے، جب آپ کو لگے کہ آپ عبادت میں تھوڑے لیزی ہیں، اتنی اچھا نہیں کر پا رہے، قرآن نہیں زیادہ پڑھ رہے، یا نمازوں کی پابند نہیں، یا صدقہ خیرات کے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو عبادات میں سے بہترین ہے میں اس کی محتاج ہوں۔ حج عمرے کے لیے یہ بھی تو خیر ہے نا، خیر کا رستہ ہے، فی سبیل اللہ ہے۔ تو اگر حج پہ نہیں جا پا رہے تو اللہ سے مانگے خیر انشاءاللہ۔ رزق کی کشادگی کے لیے، یعنی بعض اب آپ دیکھیں الحمدللہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہماری فیملی میں اور سٹیبلٹی ہو فائنینشیل، اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کرے۔ مال میں برکت کے لیے، اگر پیسے ہیں تو پھر بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مال ہے اس میں اور برکت دے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ نیک اور صالح زوج کے لیے، آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی بھی تھی، اور انہوں نے یہ دعا مانگی تو ان کی شادی بھی ہو گئی۔ جاب یا بہتر ذریعہ معاش کے لیے، آلریڈی جاب ہے لیکن پسند نہیں ہے، اسٹرگل کر رہے ہیں، باس اچھا نہیں، ماحول اچھا نہیں، پریشان رہتے ہیں وہاں پر، یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ریپلیسمنٹ دے۔ اور پھر اسی طرح اگر آپ کے پاس گھر نہیں، اچھی جگہ رہائش اور گھر کے لیے بھی، آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو رہائش بھی مل گئی اور گھر بھی مل گیا اس دعا کی برکت سے۔ پھر کوئی بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ایک اس کا میننگ ہے شر کا اپوزٹ ہے۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز مجھے چاہیے اور میرے لیے بیسٹ ہے، لیکن یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا میرے لیے وہ خیر ہے یا نہیں۔ تو اگر آپ کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس دعا کو مانگیں، یہ سوچ کے کہ یہ مجھے مل جائے۔ اگر آپ کے لیے وہ خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے آسان کر دیں، اگر وہ آپ کے لیے شر ہوگا تو اللہ اس کو آپ سے دور کر دیں گے۔ پھر دنیاوی ضرورت کی چیزوں کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ خیر میں سب کچھ آ سکتا ہے۔ آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے، آپ کو فون چاہیے، آپ کو کوئی بھی ایسی چیز چاہیے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مل جائے مجھے، میں دین کا کام اور اچھے سے کر سکتی ہوں، دین کو اچھے سے سیکھ سکتی ہوں، اللہ سے مانگے خیر۔ اور پھر کوئی بھی نعمت جس کی آپ کو تمنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ خیر میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں بہتری اور تبدیلی چاہتے ہیں تو اس دعا کو کثرت سے کریں، کیونکہ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنی تھی نا۔ یعنی آپ دیکھیں انہوں نے پھر 8-10 سال مدین میں گزارے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پریپیئر کیا، جیسے وہ بکریاں چراتے رہے اور ان کو سنبھالتے رہے، یہ سارے انبیاء نے کیا۔ پھر اس کے بعد he was ready for the prophethood، یعنی ان کی فزیکل لائف بھی چینج ہوگی، فرام پرنس ٹو اے شیپرڈ۔ پہلے وہ پرنس تھے اور پھر وہ چرواہے بن گئے، اور پھر چرواہے سے وہ نبی بن گئے، اور پھر انہوں نے ایک نیشن کو لیڈ کیا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہماری زندگی اور بہتر ہو اور اس میں پازیٹیو چینج آئے تو پھر یہ دعا مسٹ ہے ہمارے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیں ایک اور چیز بھی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ سے خیر مانگنے سے پہلے اللہ کی مخلوق کو خیر پہنچائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کب قبول ہوئی؟
جب انہوں نے ان بچیوں کی مدد کی نا، پہلے انہوں نے اللہ کی مخلوق کو خیر پہنچائی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو خیر پہنچی، یعنی انہوں نے تو ایک چھوٹا سا کام کیا تھا، پانی پلایا تھا، اور پھر آپ دیکھیں اللہ نے ریٹرن کیسے کیا نا، کتنا کچھ دے کے. جو نیڈس تھی نا اللہ کو سب پتا تھی، اللہ نے ان کی ایک ایک نیڈ کو پورا کیا. بالکل، ہیلپ اینڈ یو ول بی ہیلپ. ایگزیکٹلی. تو چلیں انشاءاللہ ایک اور دفعہ اس دعا کو سنتے اور پھر اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے. بسم اللہ. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. چلیں الحمدللہ. ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. اس دعا کو الحمدللہ آج سے آخری عشرہ بھی شروع ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کا پرسوں سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کو اپنی جو آخری عشرے کی دعائیں ہیں نا ان میں ضرور شامل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بھلائی عطا فرمائے اور ہمیں ان نعمتوں کو اس کی رضا کے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق دے. آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.